नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु व आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा व इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी आज सूरह यूनुस की आया नंबर 11 से इंशाअल्लाह ताला शुरू करते हैं। मैं तिलावत लगाती हूँ। ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. आया 11 का तर्जुमा पढ़ते हैं। अगर कहीं अल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करने में भी इतनी ही जल्दी करता जितनी वो दुनिया की भलाई मांगने में जल्दी करते हैं तो इनकी मोहलत अमल कभी की ख़त्म कर दी गई होती। मगर हमारा ये तरीका नहीं है, इसलिए हम उन लोगों को जो हमसे मिलने की तवक्का नहीं रखते उनकी सरकशी में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। और आया 12 है, इंसान का हाल ये है कि जब इस पे कोई सख्त वक्त आता है तो खड़े और बैठे और लेटे हमको पुकारता है, मगर जब हम इसकी मुसीबत टाल देते हैं तो ऐसे चल निकलता है कि गोया इसने कभी अपने किसी बुरे वक्त पर हमको पुकारा ही ना था। इस तरह हद से गुजर जाने वालों के लिए उनके करतूत खुशनुमा बना दिए गए हैं। अच्छा, अब हमने जी लास्ट टाइम सूरह यूनुस हमने स्टार्ट की थी और उसमें हमने ज़िक्र किया था कि जी सूरह यूनुस में हमें जो है वो साइक्लिक एक तो इवेंट्स मिलेंगे और हमने ये बताया था कि ये जो है इसके अंदर डिफरेंट जो चीज़ें आएँगी उसमें ये है कि थोड़ा-सा आपका ईमान और इसके ऊपर जो आपके मुशरिकीन के जिस तरह का उनका जो शिर्क करते थे वो और उसके अकीदे के ऊपर भी जो है ना वो कुछ बातें हैं। तो यहाँ पर वहीं उसी की बा के साथ अकीदे की दुरुस्तगी की जो है ना वो बातें आया 11 से हो रही हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह सुब्हानह तआला ने अपनी जो है वो रहम उसका ज़िक्र किया है कि अल्लाह सुब्हानह तआला की ये भलाई है कि वो जो अल्लाह सुब्हानह तआला जो है इतनी जल्दी नहीं करते। कोई भी अगर कोई इंसान का जैसे बुराई में हम लोगों को अल्लाह सुब्हानह तआला ने छूट दी हुई है ना कि हम कोई भी अगर गलत काम कर लेते हैं तो उसकी हमें फ़ौरन से फ़ौरन जो है वो सज़ा नहीं मिलती। तो इतनी जल्दी नहीं की अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो कई दफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज करते थे ना कि तुम जो डराते हो जिस बात से हमें कि जिस आखिरत से डराते हो, जिस अज़ाब से डराते हो तो फिर वो आ क्यों नहीं जाता? तो इसलिए कहा गया ये तो अ, अस्ताजालहुम का मतलब ये होता है कि जल्दी। तो देखिए इसी तरह जो है कि हमारे लिए अब सबक इसमें क्या है कि अल्लाह सुब्हानह तआला देखिए ये रहमत है ना कि हम अगर दुनिया दुनिया में भी कई दफ़ा होता है ना आहिस्ता से हमारी दुआएँ कबूल होती हैं। ऐसे नहीं होता कि मतलब जो भी हम दुआ माँगते हैं कुछ देर के बाद कबूल होती है। और इसी तरह यही है कि जब भी कोई बुराई हो या कुछ ऐसा हम गलत काम करते हैं तो वो भी फ़ौरन के फ़ौरन हमें उसकी सज़ा नहीं मिल जाती है। अल्लाह सुब्हानह तआला जो है वो हमें मोहलत देते हैं। और सबक हमारा क्या है कि अल्लाह सुब्हानह तआला जो है वो दुआएँ कबूल करता है। तो हमें गुस्से में आकर कभी भी किसी को बददुआ नहीं देनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानह तआला क्या करते हैं हमारी दुआएँ जल्दी कबूल करते हैं, ठीक है? तो हमें एज़ कम्पेयर टू ये कि हम जो बुरा काम करें उसकी सज़ा हमें मिले। बुरे काम की सज़ा तो कई दफ़ा दुनिया में मिलती भी नहीं है, आखिरत के लिए भी अल्लाह सुब्हानह तआला ने हमारे लिए छोड़ दी है। तो कभी किसी को बददुआ नहीं देनी चाहिए गुस्से में आके, अपने बच्चों को ही नहीं कभी कह देना चाहिए कि तुम्हें अल्लाह पूछेगा तो तुमने मेरे साथ ये किया है ना, अब तुम्हें पता चलेगा या कुछ ये इस तरह करके कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। इवन बल्कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रूटीन में शायद हम नहीं बोलते लेकिन हमारे बच्चे बोल जाते हैं, तो उनको हमें मनाना चाहिए। एक तो बहुत कॉमन है व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग। तो अब ये बहुत ही कॉमन है। कभी-कभी जैसे गुस्से में वो कह देता है गो टू हेल, ये भी नहीं कहना चाहिए। या फिर आजकल बच्चे भी बोलते हैं व्हाट द डैम इज़ हैपनिंग। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये भी इतने अच्छे वर्ड्स नहीं हैं कि जो हमारे बच्चे जो हैं वो इसको मतलब कि आम कर लें। तो थोड़ा-सा हमें इसमें केयरफुल होना चाहिए कि ये बातें हमारे बच्चे
نہ کریں، اور ان کو ہمیں تھوڑی-سی اس بات کی جو ہے نا وہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ بات جو ہے وہ اس کی وہ مطلب وہ عادت نہ رکھیں۔ ایک حدیث ہے، میں اس کا ذکر کر دیتی ہوں، یہ سنن ابو داؤد میں ہے، 1532 نمبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی جان و مال پر بد-دعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی کی قبولیت کی ساتھ موافقت کر جائے اور وہ بد-دعا قبول ہو جائے۔ تو اس لیے کبھی بھی بد-دعا جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے، کسی سے کبھی جتنا بھی غصہ آ جائے تو بد-دعا نہیں دینی چاہیے۔ اور اسی طرح یہی ذکر جو ہے سورہ اسراء میں بھی آیا 11 میں ہے کہ انسان کا کسی بھی وقت اپنی اولاد، مال وغیرہ کے لیے بد-دعا کرنا، کہ اللہ اسے غارت کرے وغیرہ، ایک نیک دعاؤں کی طرح قبولیت میں آ جایا کرے تو لوگ برباد ہو جائیں۔ کہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم اتنی جلدی ان کو قبول کر لیں تو، اور اگر حدیث میں کیا ہے کہ اگر وہ وقت میچ ہو جائے قبولیت کا تو پھر ہو بھی سکتی ہے۔ تو یہ چیز ہم نے نہیں کرنی۔ اچھا جی، اب آیت 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بات کی ہے، اور وہ یہ کہ اس میں کہا نا کہ دیکھو ہم تمہیں جلدی نہیں کر رہے سزا دینے میں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انسان کی ایک نیچر کے بارے میں ذکر کیا کہ انسان کا حال کیا ہے 12 میں، کہ جب اس پہ کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، اور مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے۔ اب یہ کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو واقعی یہ ہوتا ہے کہ ہم دن رات آگے پیچھے ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، ہمیں ڈر بھی لگتا ہے، ہم استغفار بھی پڑھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشکل سے نکال دے۔ وہ چاہے صحت کی مشکل ہو، مال کی مشکل ہو، اولاد کی مشکل ہو، ہمیں ہر مشکل میں ہمیں جو ہے نا وہ اس وقت بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد زیادہ آتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جب ہمارے پاس خوشحالی ہوتی ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کم آتی ہے۔ تو اب اچھا، اب یہ صرف ہمارے مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے، ہمارے لیے جو بات غور والی ہے وہ یہ ہے کہ کفار بھی یہی کام کرتے تھے۔ دیکھیں جب بھی کفار کے اوپر بھی جو کوئی مشکل وقت آتا تھا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے، کیونکہ وہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے نا وہ شرک کرتے تھے۔ شرک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ماننا، کیونکہ ایک خدا کو تو وہ مانتے ہیں، جب خدا کو مانیں گے تو شرک کریں گے نا، جب خدا کو ہی نہیں مانیں گے وہ تو ایتھیسٹ ہو گئے۔ تو شرک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک ٹھہرایا۔ تو جب اس وقت ان کے اوپر کوئی مشکل آتی تھی نا تو وہ جن لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے نا، جو انہوں نے اپنے اپنے ساتھ بت بنائے ہوئے تھے، تو ان کو نہیں وہ پکارتے تھے، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ تو یقین کرتے تھے، لیکن صرف یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا شریک ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی اجازت سے ان کاموں کے اوپر معین ہے۔ اچھا، اب یہ بات ہم اگر غور و فکر کریں کہ یہ کیا ہے کہ جب ہم لوگ دیکھیں اس کی ایک ایسی مثال سمجھیں کہ دیکھیں کئی دفعہ کئیوں کے جیسے بچے ہیں ان کی شادی نہیں ہوتی تو لوگ بہت کہتے ہیں دعا کریں ہمارے بچے کی شادی ہو جائے، ہمارے بچے کی شادی ہو، اس کے اچھا رشتہ ہو جائے، اس کے لیے دعا کریں، بلکہ کہتے ہیں عمرہ میں جا رہا ہے، کوئی حج پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ ضرور دعا کریں کہ ہمارے بچوں کی جو ہے نا اچھی طرح کہ اچھا اسپاؤس مل جائے اور شادی ہو جائے۔ اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وہ دعا قبول کر لیتے ہیں اور اس بچے یا بچی کا رشتہ ہو جاتا ہے اچھا، تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر وہ ہمیں بھول جاتے ہیں۔ جب ہم ان کی وہ مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسے چل نکلتے ہیں جیسے ہمیں کبھی برے وقت پہ پکارا ہی نہ تھا۔ یہ ہے نا اس آیا میں۔ تو اب دیکھیے جب شادی کے لیے ہم دعا کرواتے ہیں کہ ہمارے بچے کی شادی ہو جائے، لیکن جب شادی ہوتی ہے اس وقت ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اس میں نافرمانی کرتے ہیں۔ پھر وہ شادی ہم ایسے طریقے سے کرتے ہیں جیسے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس طریقے سے نہیں کرتے۔ ہم دھوم دھڑکا شور شرابہ ناچ گانا سب کرتے ہیں ان شادیوں میں، اور پھر ایسی شادیوں میں کیا ہوتا ہے بے برکتی ہو جاتی ہے، مشکل آتی ہے اس شادی میں۔ ایک تو شادی میں مشکل آتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز آگے مشکل ہو سکتی ہے ان کے لیے آپس میں ملنے میں، اور مگر ایسی شادی میں کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ ہو نا اس طرح برکت نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ ہم لوگ آج کل یہ کرتے ہیں۔ دوسری بات مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیں جب کبھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے خدا نخواستہ تو ہم لوگ کیسے فوراً سیگریگیشن کر لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا سروں پہ سب کے دوپٹے، جیسے کسی کی فوتگی ہوتی ہے ہم فوتگی پہ جاتے ہیں، سب عورتیں سروں پہ دوپٹے لے کر آتی ہیں، کوئی بغیر دوپٹے کے نہیں آتی، اور وہاں سیگریگیٹڈ ہوتا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ آدمی اور عورت مکس ہو جائے، ہمیشہ سیگریگیشن ہوگی، عورتیں ایک طرف ہوں گی اور مرد ایک طرف ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ بات ٹلی
اور ہم لوگ وہاں سے نکلے تو ہمارے دوپٹے بھی اتر جاتے ہیں. ہم کسی شادی میں گئے، ہمارے دوپٹے بھی اتر گئے اور ہماری سیگریگیشن بھی ختم ہو گئی. وہاں سے نکل کے ہم کہیں اور گئے، ہم نے اپنے دوپٹے اتارے اور پھر ویسے اسی ماحول میں ہو گئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے بھول گئے. پھر موت پہ جاتے ہیں پھر کیوں ہم سروں پہ دوپٹے لیتے ہیں؟ وہاں بھی پھر ایسے ہی جائیں بغیر سروں پہ دوپٹے لیے. آپ نے میک اپ نہیں کرنا نہ کریں، پھر سر پہ دوپٹہ کیوں لیتے ہیں ہم؟ کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. ہمیں اس وقت خوف آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ہم ڈرتے ہیں تو ہم سروں پہ دوپٹے لے کے جاتے ہیں. ہم سیگریگیشن کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیگریگیشن کا حکم دیا ہے، تو پھر ہم سیگریگیشن کرتے ہیں. لیکن جب ہم ادھر سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی کہ پہلے تو ہمیں مصیبت میں وہ پکارتے ہیں اور پھر بھول ہی جاتے ہیں کہ ایسے انہوں نے کبھی پکارا ہی نہ تھا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیا گیا. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کو وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. یہ جو کرتوت خوشنما بنا دیے گئے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں. ایک تو اپنے آپ کو ہم میڈل دے کے رکھتے ہیں نا سارا وقت کہ ہم تو ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق ہے، ہم تو بہت اچھی ہوں. اپنے آپ کو تو ہم اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں نا، اپنے آپ کو میڈل دیا ہوا ہے میں نے فرسٹ کا میں کہ میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو بہت صبر بھی کرتی ہوں، میں تو دوسروں کی باتوں کو ابزارب بھی کرتی ہوں، میں تو میں تو مطلب اپنے آپ کو میں نے سمجھا میں بہت اچھی ہوں. اور سامنے والے کو ایک آدھے کو سمجھا کہ دوسرا مجھ سے زیادتی کر رہا ہے، میں تو بہت اچھی ہوں، میں نے تو کوئی زیادتی نہیں کی. ایک تو یہ میڈل ہم نے گلے میں پہنے رکھا. اور اس طرح یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو کبھی احساس بھی نہ کیا کہ ہاں میں غلط کر رہی ہوں یا یہ غلطی ہے میری، کہ یہ تو کنسیڈر ہی نہیں ہم نے کرنا نا کہ شادیوں میں ہم جو کر رہے ہیں وہ ہماری غلطی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ پھر ان کو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جو کر رہے ہیں نا وہی کرتوت ان کے لیے ہم خوشنما بنا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. پھر وہ احساس بھی ختم ہے کہ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول گئے ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تمہیں بھول گیا ہے. تو استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں اور بالکل کوشش کر کے رہیں کہ خوشی کا وقت ہو یا غم کا وقت ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا. اور بلکہ یہ حدیث ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوشحالی میں کثرت سے دعا کرتا ہے اور اسی کی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی اور مصیبت آتی ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے جو خوشحالی میں کثرت سے دعا کرتا ہے. تو یہ مستند حدیث ہے کہ جو بھی جو ہے اچھے خوشحالی میں کثرت سے دعا کرے گا تو پھر مصیبت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ دعا قبول کریں گے. اچھا جی، اب پھر آگے ہم چلیں آیا نمبر 13 پر. لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے زمانے میں برسر عروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تاریخ میں دیکھو، سبق حاصل کرو، وہاں جاؤ، پھر تمہیں کوئی دین کی قدر آئے گی کہ دیکھو کہ وہاں اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے. ان قوموں سے لیسن لرن کرو کہ وہ جو تھیں انہوں نے شرک کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیوں کو انکار کیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس کا انکار ہوا تو ان کا کیا حال ہوا. اگر تمہیں ابھی نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ ابھی تو ہمارے پہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم ہم لوگوں کے اوپر تو وہ عذاب اس طرح نہیں نہ آ رہا کہ قوم کی قوم ختم ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے جو تمہیں پرانی باتیں بتائی نا ان کو دیکھ کے سبق حاصل کرو کہ جو لوگ ہماری نافرمانی کرتے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا. تو ہمارے پہ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دے دی ہے نا ابھی کہ یہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ ہماری پوری کی پوری قومیں ختم ہو جائیں. تو وہ کہا کہ وہ رکھو اور وہ کھلی نشانیاں ان سے سبق حاصل کرو. آیا 14 ہے کہ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے ان ساری قوموں کے بعد، یعنی قوم لوط، قوم نوح، ان سب کو بھی بنایا تھا. ٹھیک ہے، ایون بنی اسرائیل ان کو بھی بنایا تھا کہ وہ سب جو تھے وہ تھے، اب وہ ختم ہو گئے، اب تم ہو یہ جن کے پاس قرآن ہے. اب یہ ہم نے تمہیں وہ جگہ دے دی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کر. اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کہی کہ اب ہم نے تم کو ان کی جگہ دے دی ہے کہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تو یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے اس بہت خوبصورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا. یہ دنیا ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے لیکن یہ ہے بہت خوبصورت. اب خود اپنے آپ کو امیجن کریں نا کیسے ایگزامینیشن ہال میں آپ ہوں جہاں پر بہت زیادہ شور شرابہ ہو، گیمز ہوں اور ہلچل مچی ہوئی ہے، تو اس ایگزامینیشن ہال میں کنسنٹریٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو سارا اس ایگزامینیشن کا کیا ہے کہ فوکس رکھنا ہے کہ دیکھیں شور شرابہ چل رہا ہے لیکن اس شور شرابے میں ہی ایگزام دینا ہے اور یہ جیتے گا وہ جو سب سے زیادہ فوکسڈ رہے گا. تو یہ ہے ہمارا طریقہ کار اس دنیا میں کہ دنیا کا یہ جو ایگزامینیشن ہال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت اور خوشنما بنا دیا ہمارے لیے، لیکن کئی دفعہ اس میں ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں اور ہم ان میں بہہ جاتے ہیں اور فوکس لوز کر دیتے ہیں. تو ہم نے اپنا فوکس ان شاء اللہ تعالیٰ لوز کرنا. ٹھیک ہے.
अच्छा जी, अब आया 15 है, जब इन्हें हमारी साफ-साफ बातें सुनाई जाती हैं, तो वो लोग जो हमसे मिलने की तवक्का नहीं रखते, कहते हैं कि इसकी बजाय कोई और कुरान ले आओ या इसमें कुछ तरमीम करो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो, मेरा ये काम नहीं है कि अपनी तरफ से मैं इसमें कोई तगय्युर तबद्दुल कर लूँ। मैं तो सिर्फ़ उस वही का पैरो हूँ जो मेरे पास भेजी जाती है। अगर मैं अपने रब की नाफ़रमानी करूँ, तो मुझे एक बड़े हौलनाक दिन के अज़ाब का डर है। अब ये बात क्या है कि इन लोगों की ज़िद क्या थी ये कि ये इनको सूट नहीं कर रहा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, नहीं इसमें थोड़ा-सा चेंज करो, ये ऐसा करो, थोड़ी-सी बातें तुम हमारी मान लो, थोड़ी-सी बातें हम आपकी मान लेते हैं। ये हमने सूरह बकरा में भी पढ़ा था। और फिर हज़ूर पाक ने कहा कि ये तो मैं नहीं हो सकता, मैं तो सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना तआला के अहकामात के मुताबिक जो मेरे पास आता है मैं वही करता हूँ। और ये लोग डायलॉग करते थे कि हमारे बाओ-अजदाद ऐसे कर रहे थे, वो भी तो दीन इब्राहिमी पे थे और हम वो कल्चर कैसे समझ लें, तो वो समझते थे ये कोई टू वे गेम है। और फिर क्या कहते हैं कि आप तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, आप तो चेंज नहीं हो रहे। अब हम इसी आया को अगर आजकल की सूरत उसमें कर लें ना इम्प्लाई कि आजकल क्या हो रहा है? तो यही चीज़ हो रही है आजकल, कि हमें क्या लगता है कि बहुत से तो हम जो दीन के हुक्म हमें आसान-आसान लगते हैं, वो तो हमें लगता है कि ये तो ठीक है, ये हम कर लेंगे। और जो हमें अपने ऊपर मुश्किल लगता है, जो भी हुक्म पे अमल करना मुश्किल लगता है, हम उसको कहते हैं नहीं अब इसको मैं बाद में करूँगी। यानी उसमें हम अपने आप को ढील देते जाते हैं। असल में तो उस तरफ आना ज़रूरी है ना कि जो काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं वो तो चलें ठीक है, लेकिन हमने इम्प्रूवमेंट भी तो करनी है ना। कि लास्ट ईयर मैं जो काम कर रही थी या इससे पहले जो मैं अपनी ज़िंदगी में कर रही थी, अब मैं कुरान की स्टूडेंट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान पढ़ रही हूँ, तो अब मेरे में चेंज आना चाहिए। अगर चेंज नहीं आएगा, मेरे में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये है कि इस कुरान का मेरे पे कोई असर नहीं है। मैं सही से ये मेरे दिल पे असर नहीं कर रहा। नहीं, मैं उन लोगों में से हो गई हूँ जिसमें अल्लाह सुब्हाना तआला ने कहा है कि इनके दिलों पे हमने काले डॉट्स लगा दिया, अब इनको हमारी बात समझ नहीं आएगी। तो अब मैं कुछ भी कुरान का सुनती रहूँ, मुझ पे असर नहीं हो रहा। और अगर आप पे असर हो रहा है और इफ देयर इज़ सम चेंज इन योर लाइफ दैट देन इट मीन्स कि हाँ, आप कुछ समझ रहे हैं, आप कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अब ये खुद ब खुद भी इम्प्रूवमेंट नहीं होनी, हमने उसके लिए एफर्ट भी करनी है। ये नहीं कि अब हम बैठे ही रहोगे खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट होगी, नहीं। हमने खुद सोच के इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या चीज़ मैं कर सकती हूँ, हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ यानी कि पिछले अरसे से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। फ़र्ज़ करें अगर कोई आप अभी दुपट्टा नहीं ले रहे, लेकिन आप क्या करें? अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ मैं थोड़े से ड्रेसेस अपने मैं लूज़ पहन लूँगी, मैं फुल स्लीव्स पहनूँगी मैं ड्रेस जो है वो लूज़ पहनूँगी, कुछ भी। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके भी आप स्टेप्स लेंगे तो पता चलेगा पहले से आपने बेहतर स्टेप ले लिया, फिर उससे आगे ले लिया, फिर आप कहेंगे चलिए मैं स्टोल्स रूल लूँगी आगे, अगर मैंने सर पे नहीं लिया, फिर आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता आप कहें चले मैं ये कर लूँ। इसी तरह अपने नमाज़ों में आप नमाज़ का आप पहले अगर आप नहीं टाइम से पढ़े तो टाइम से पढ़ें, फिर जब टाइम से पढ़ें तो खुशू व ख़ुज़ू से पढ़ें, खुशू व ख़ुज़ू से पढ़ रहे हैं तो उसके बाद उसमें नफ़ल या सुन्नत मुअक्कदा ऐड कर लें। फिर उसकी आप तिलावत बेहतर करें, कुछ आयतें ज़ुबानी याद कर लें, यानी कि हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है। अब आगे क्या पढ़ते हैं? आया नंबर 16 और कहो अगर अल्लाह की मशीयत यही होती तो मैं ये कुरान तुम्हें कभी ना सुनाता और अल्लाह तुम्हें इसकी खबर तक ना होने देता। आखिर इससे पहले भी एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? अफला ताक़िलून। तो अब यहाँ पर कहा गया कि सल्लल्लाहु ने कहा कि तुम तो मुझे जानते हो क्योंकि नबियों के तो ऐसे इखलाक होते थे ना कि वो तो लोग पहचानते थे उनको कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनका इखलाक उनकी गवाही था। ये तो सारा मक्का गवाही देता था ना कि आप सादिक और अमीन हैं। तो उन्होंने कहा जब एक इंसान ने कभी भी झूठ ना बोला हो, जो उसका लक़ब ही सादिक और अमीन हो, तो फिर वो अब कैसे झूठ बोलेगा? ये क्वेश्चन मार्क था ना? तो वो कह रहे हैं कि ये तो मैंने तो कभी ये काम ही नहीं किया, तो अब मैं कैसे ये काम करूँगा? और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ना चाहते, तो मैं अभी भी तुम्हें ये कुरान ना सुनाता। तो मैं तो तुम्हारे साथ इतनी देर से रह रहा हूँ क्योंकि पता होता है हम तो अपने बारे में ये बात नहीं कह सकते ना कि मेरा पास्ट देखो कितना अच्छा है। हम तो कहेंगे कि वो तो पता नहीं हम क्या करते रहे, अल्लाह का शुक्र है कुछ हमें अकल आ गई। लेकिन नबियों के तो पास्ट बहुत अच्छे होते थे ना कि उनके तो उनका करैक्टर ही उनकी जो थी वो गवाही होता था। अच्छा जी, अब आया 17 है, फिर इससे बढ़कर ज़ालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात गढ़कर अल्लाह की तरफ मंसूब करे, अल्लाह की वाक़ई आयात को झूठा करार दे। यकीनन मुजरिम कभी फलाह नहीं पा सकते। तो ये वही बात की गई है कि अंबिया जो हैं वो तो इतने ज़्यादा मतलब कि सोच कैसे सकते हैं कि अल्लाह सुब्हाना तआला के साथ वो जो है वो कोई बात करेंगे या अपने पास से कोई बात ऐसी करेंगे जो कि उन्होंने अपने पास से लगा ली होगी। ठीक है? तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो अपने पास से कोई बात कह दें। अब ये पता क्या होता है कि होता ये है कि जब ये इस किस्म की बातें की जाती हैं ना, तो फिर एक
जो जिसके ऊपर असर होना होता है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। जैसे अब एक आइसबर्ग है, अब देखिए, अब बड़ा-सा एक आइसबर्ग है और उसमें फिर क्या है कि ऊपर से बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, ठीक है? और नीचे आप देखें कि क्या होता है, कई दफ़ा आप जैसे आजकल साइंसदान कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं साइंटिस्ट कि जी ऊपर से आइसबर्ग है, बर्फ ऊपर से है, लेकिन नीचे से क्या है, पानी बन गया है, अंदर से वो खोखला है और किसी भी वक़्त वो पानी से यूँ पिघल जाएगा और सारे यूँ कोलैप्स हो जाएँगे, ठीक है? तो यही मक्का वालों का हाल था कि ऊपर से तो उन्होंने आइसबर्ग बना के रखा हुआ था, शान-शौकत बना के रखी हुई थी कि हम ये यकीन नहीं कर रहे, हम यकीन नहीं कर रहे। लेकिन बहुत से लोग जो थे ना, अंदर से उनके दिल नरम हो रहे थे उस आइसबर्ग की तरह ना, अंदर से पानी हो रहे थे। क्योंकि अगर पानी ना होते, तो आप सोचें कैसे फ़तह मक्का के साथ कितने ही ढेर सारे ईमान ले आए। और इवन मक्का से पहले कितने लोग महाजिर बन के चले गए। ये सारे वही मुशरिकीन थे ना जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनके दिल नरम हो गए, वो यकीन कर लाए और फिर जैसा अरब ने उन अरब के लोगों ने इस्लाम कबूल किया कि आज तक इस्लाम पे कायम है। ये भी तो देखें आप कि उन्होंने कैसा फिर इस्लाम में आए। वो वही लोग उन्हीं में से बहुत सारे लोग थे ना जो अब उससे आगे सारी नस्लें चली कि आज तक इस्लाम पे कायम है। किस तरह उन्होंने यकीन किया। अब आया कि ये सही बुखारी की जो है ये 7 नंबर जो है ये इस हदीस है। इसमें वसल्लम ने कहा कि देखो इस बात की दलील ये क्या कम है कि मैं एक बेपढ़ा लिखा शख्स हूँ। तुम लोग उस्ताद गुलाम हो, लेकिन फिर भी मैं इसका मारूज़ा और मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी सदाकत और अमानत के तुम खुद कायल हो। मेरी दुश्मनी के बावजूद तुम आज तक मुझ पर उँगली टका नहीं सके। इससे पहले मैं तुम्हें अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा गुज़ार चुका हूँ। फिर तुम ये अकल से काम नहीं लेते? शाह रोम और हरकल ने जब वहाँ पर गए थे, तो अबू सुफ़ियान और उसके साथियों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़तें दरियाफ़्त करने के लिए पूछा गया कि क्या दावा नबूवत से पहले कभी तुमने इसे झूठ की तोहमत लगाई है? तो इस बावजूद दुश्मन और काफ़िर होने के कहना पड़ा कि नहीं। ये अबू सुफ़ियान से हरकल ने पूछा था जो रोम का बादशाह था, कि कभी तुमने कहा देखा कि उन्होंने झूठ बोला हो? तो अबू सुफ़ियान ये लोग जो थे ना काबा के लोग झूठ नहीं बोलते थे। ये इनकी सिफ़त थी और उन्होंने कह दिया कि नहीं, कहते मैं झूठ तो नहीं बोल सकता था। उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं। तो इस बावजूद दुश्मन और काफ़िर होने के उन्हें कहना पड़ा। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत जो दुश्मनों की ज़बान से बेसाख्ता ज़ाहिर होती थी। हरकल ने नतीजा बयान करते हुए कहा कि मैं कैसे मान लूँगा कि लोगों के मामलात में तू झूठ ना बोले और अल्लाह पे झूठ बहतान बाँध ले। ये सही बुखारी की आया नंबर 7 है। अब है आया नंबर 18। ये लोग अल्लाह के सिवा उनकी परस्तिश कर रहे हैं जो इनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, जो ना इनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, ना नफ़ा, और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को इस बात की खबर देते हो जिसे ना वो आसमानों में जानता है ना ज़मीन में? पाक है वो और बाला और बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। अब ये मैंने बताया ना कि ये लोग जो क्या करते थे कि ये लोग शिर्क करते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, ठीक है? लेकिन इनका शिर्क ऐसा नहीं था। जो अरब वाले थे ना इनका शिर्क ये जो था ना वो इस किस्म का था कि ये इन्होंने जैसे एक-एक चीज़ का को जो था ना वो दिया होता था। जैसे अब कोई रेन का गॉड जैसे ग्रीक वगैरह बनाते हैं कि जी हाँ जी, वो बारिश करेगा या बारिश नहीं करेगा। तो एक एक काम जैसे असाइन किया हुआ कि ये काम जैसे हिंदू कहते हैं लक्ष्मी देवी, क्या वो खुश रहेगी तो जो है वो दौलत आएगी, वरना दौलत नहीं आएगी। तो इस तरह छोटी-छोटी चीज़ों का जो है ना वो उन्होंने काम दिया हुआ था कि ये जो शरीक हैं वो ये काम करते हैं। उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये तो कोई तुम्हारी ना तुम्हें कोई फ़ायदा दे सकते हैं, ना तुम्हें कोई नुकसान दे सकते हैं। तो फिर तुम कैसे इनके जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ इनको शरीक ठहराते हो? अब 19 में आया है कि इब्तिदा में सारे इंसान एक ही उम्मत थे। बाद में उन्होंने मुख्तलिफ अकीदे और मसलक बना लिए और अगर तेरे रब की तरफ से पहले ही एक बात तय ना कर ली गई होती, तो जिस चीज़ में वो बाहम इख्तलाफ कर रहे हैं, इसका फैसला कर दिया जाता। 20 है और जो ये कहते हैं कि इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी, तो इनसे कहो गैब का मालिक व मुख्तार तो अल्लाह ही है। अच्छा इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। तो यही बात हो गई कि एक तो ये है कि इन्होंने तौहीद का इनको हुक्म दिया और फिर बिल्कुल वही सूरह अनाम में जो हमने सब पढ़ लिया कि बार-बार ये कहते थे मुअज्जा दिखाओ, मुअज्जा दिखाओ, मुअज्जा दिखाओ, तो फिर उसका फिर कुरान पाक में यही आ गया कि अच्छा तुम्हें अब उनकी सच्चाई पे यकीन नहीं है, तुम्हें खुदा की ज़ात पे तुमने शिर्क करना है और तुम नबी पे यकीन नहीं कर रहे, तो फिर इसमें इन द एंड क्या हो गया? यही हो गया ना फिर तुम अच्छा ठीक है फिर इंतज़ार कर लो। फिर जैसे एक वार्निंग होती है ना, ओके फाइन ठीक है। जब एक इंसान एक बात बताता है और दूसरा इंसान नहीं यकीन करता तो फिर वो कहता है ओके फाइन
تو صحیح ہے، پھر تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، پھر پتہ چل جائے گا آخر میں ہوگا کیا۔ تو پھر اس وقت جو سچا آدمی ہوتا ہے نا، اس کے پاس تو پورا ہوتی ہے نا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس کے جو گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے وہ ضرور دل سے ڈر جاتا ہے کہ واقعی یہ میں اتنے کانفیڈنس سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، تو واقعی کہیں یہ سچ ہی تو نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ سوچتا ضرور ہے، یہ بالکل ایک سائیکولوجیکلی ایک آپ دوسرے انسان کو جو ذرا سا جھنجھوڑتے ہیں، اوکے فائن ٹھیک ہے پھر دیکھ لو۔ اچھا جی، آیا 21 اب پڑھتے ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب انہیں رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال سے تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا ذرا غصے کا اظہار کیا ہے۔ کس طرح کہ جب مصیبت کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جب پہلے مصیبت کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، پھر جب ہم رحمت ان کو دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ صرف انڈیویجول اس کے اوپر نہیں ہے، یعنی انڈیویجولی اگر کوئی ریبیلیس ہو جاتا ہے یا تھینکلیس ہوتا ہے یا ایروگینٹ ہوتا ہے، یہ سارے بس ہم جو ہیومن بینگز ہیں نا، ہم سب میں کسی نہ کسی حد تک یہ چھوٹی موٹی چیز یہ ہے۔ تھوڑے تھوڑے ہم لوگ ایروگینٹ ہیں، تھوڑے ہم لوگ تھینکلیس بھی ہیں، تھوڑے تھوڑے ہم میں سرکشی بھی ہے، صحیح ہے؟ تو یہ سب چیزیں کرتے ہم اپنا جو ہے نا ایک تو دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا، اور پھر یہ کلیکٹیولی بھی ہے، نیشنز کے اندر بھی ہے کہ جیسے نیشنز ہیں وہ اللہ کے حکم کے اگینسٹ کانسٹیٹیوشنز بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایسے قوانین بنا رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سے جو ہیں وہ کنٹراسٹ کرتے ہیں، جیسے LGBTQ کے نئے قوانین بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے قوانین ہیں۔ شراب جہاں پر ہر جگہ حلال کر دی گئی کہ یہ تو اب حلال ہے، پھر اب شراب پی، پھر ڈرگس پی۔ اب آپ خود سوچیں نا کہ جب آپ جہاز میں جا رہے ہیں اور جہاز میں آپ آسمان میں ہیں، نہ زمین میں ہیں، نہ اوپر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف آپ نہیں کھا رہے اور ایک حرام چیز ہے کہ شراب ہے وہ پی رہے ہیں اور ایک ان کے خلاف ہے، اور آپ جب پی رہے ہیں آپ اسی وقت اگر جہاز میں ٹربولنس ہونے لگ جائے نا کہ اب یہ جہاز میں ٹربولنس ہو گئی، اس کا اب کچھ نہیں، اس وقت سب بھول جائے گا، شراب بھول جائے گی، بھاڑ میں جائے، اور اس وقت سب دعا جو ہے وہ مانگیں گے اور اللہ کو یاد کرنے لگ جائیں گے۔ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو تم پھر چال بازیاں شروع کر دیتے ہو، اپنی نئی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہو، پھر بھول جاتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کیا احکامات کہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ دیکھیں اس میں اب کیا بات ہے کہ یہ بھی بات ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو زیادہ امپورٹنس دیں، نہ کہ یہ ہم اپنے یعنی ہمیں آج کل کیا ہے کہ ایک نیا شرک ہیومینیٹیرین کازز کا ایک نیا شرک آ گیا نا کہ وہ سب کچھ معبود کس کو بنا لیا ہے، یہ ہیومینٹی کو معبود بنا لیا کہ سب کچھ انسانوں کے لیے کیا جائے، ان کی جو ہے نا وہ کمفرٹ کے لیے کیا جائے۔ اب انسان دوستی تو اچھی چیز ہے لیکن انسان پرستی اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ دیکھیے جیسے اب پیرس میں یا ادھر نقاب کے اوپر کتنا مطلب بات ہوتی تھی نا کہ نقاب صحیح چیز نہیں ہے، اور بلکہ کہتے تھے اوپریسڈ ہیں یہ عورتیں، انہیں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے نقاب کے اندر، یا کہتے ہیں کمیونیکیشن میں ہرڈل ہوتا ہے اگر یہ مسلم عورتوں نے نقاب لیا ہوتا ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ یہ ان کی کوئی آئیڈینٹی ہمیں پتہ نہیں لگتی انہوں نے نقاب پہنا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ دیکھیں کووڈ آیا، سبحان اللہ کیسے سب نے ماسک لگا لی۔ اب جب ماسک لگائے تو اب بلکہ جگہ جگہ لکھا ہوا تھا ماسک کے بغیر کہ ماسک کے بغیر انٹرنس منع نہیں ہے، اگر آپ نے ماسک نہیں لگایا آپ یہاں نہیں انٹر ہو سکتے، ایک ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے، ہر کلینک کے باہر، ہر آفس کے باہر، ہر مال کے باہر، ہر کہ آپ ماسک پہنے دین یو کین انٹر۔ جہاز کے اوپر ماسک پہننا ہے تو جہاز میں ضروری ہے کہ ماسک پہن کے رکھیں، ٹھیک ہے، فیس کورنگ جو ہے اس وقت سب ہو گئی۔ اب آکسیجن کہاں گئی کہ آکسیجن آ رہی ہے، بلکہ جو نقاب میں تو پھر بھی ہوا آتی ہے، جیسے ماسک ہمیں پہننے پڑتے تھے کووڈ میں، اس میں تو واقعی آکسیجن نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ہرڈل، پھر آئیڈینٹی کی ہرڈل کہاں گئی، پھر کمیونیکیشن کا کیا ہو گیا کہ اب کمیونیکیشن کیسے ہو گئی ماسک میں سے، اب کیسے ہو رہی ہے کمیونیکیشن، اب تو آ بھی رہے ہیں تو ماسک لگا کے، پریزیڈنٹ بھی آ رہا ہے تو پہلے ماسک لگایا ہوا ہے اور پھر جناب ایک سوشل ڈسٹینسنگ ہوئی ہے، پھر آیا مائک کے پاس تو ماسک اتارا ہے اس نے، پھر وہ بولا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، یہ اور باتیں ہم اس سے کچھ لیں، اگر ہم اس سے کچھ سمجھ جائیں تو اللہ کی مہربانی ہے، اور اگر ہم نہ سمجھیں اس کو اگنور ہی کر کے نکال دیں تو پھر وہ ویسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے لیکن ہم دیکھنا نہیں چاہتے تو بس نہیں دیکھیں گے۔ یہ تو اللہ کی رحمت سے ہی انسان جو ہے نا وہ چیزیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتا ہے۔ اب آیا 22 دیکھتے ہیں۔
وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں اور شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ گھر گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ اور آیا نمبر 23 ہے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کے چند روزہ مزے مزے میں پھر تم مزے لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیے بتایا تھا میں نے کہ اس میں سائیکلک چیزیں ہیں، تو اب یہ کیا ہے، اس میں سائیکلک اسلوب ہے، تو کیا ہے، وہیل آف فارچون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح ہے کہ خشکی ہے، تری ہے، کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں۔ اب کشتیوں میں سوار ہونا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا نا فزکس کے لا، تو پتھر ڈوب جائے گا، کشتی جو ہے وہ نہیں ڈوبے گی، فزکس کا ایک لا ہے نا کہ اس کے اوپر چلتی ہے کشتی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اچانک ہی اگر ہم وہاں پر طوفان آ جائے، تھپیڑے آنے لگ جائیں، تو پھر سب گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ اور پھر جب انہیں بچا لیتے ہیں تو کہ وہ اور کہتے ہیں کہ ہم شکر گزار بنیں گے، اگر اب ہمارا ہو گیا تو توبہ، ہم توبہ کریں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم شراب نہیں پئیں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ سب چیزیں بھول بھال جاتے ہیں پھر۔ اور دیکھیں نا کتنی ہی ہم نے تو یہ بھی کتنے ہی قصے سن لیے کشتیوں کے کہ آ، کتنی ہی کشتیاں اور جہاز جو ہم نے دیکھے برمیوڈا ٹرائنگل میں جاتے تھے اور غائب، نہیں پتہ لگا، آج تک نہیں پتہ چلا پھر کہاں گئے۔ ایک اٹلانٹک ٹرائنگل بھی ہے، اس میں بھی کتنے غائب ہو گئے۔ ایک اسی طرح جاپان میں بھی ٹرائنگل ہے، اس میں بھی جہاز جاتے ہیں اور وہ آج تک ایون جو ریسکیو جہاز بھی انہوں نے بھیجے نا وہ بھی غائب ہو گئے۔ اگر آپ ان سب کی ہسٹری پڑھیں تو پتہ چلے گا جو غائب ہیں آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ایک ایسا جہاز تھا جس میں سارے جو لوگ تھے اس کے پیسنجرز وہ سب غائب، اور اب وہ اکیلا ہی جہاز کہیں نہ کہیں ٹٹولتا ہوا سمندر میں مل گیا تھا۔ وہ جہاز تھا اور ایک بھی بندہ نہیں تھا۔ کہاں گئے وہ سارے؟ کسی کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی۔ ابھی ایون ملیشیا میں ایک جہاز ایسا ہے جو ابھی تک نہیں ملا، جو کہتے ہیں کہ ہاں وہ چلتا جا رہا تھا اور بادلوں میں سے اڑا اور ادھر ساؤتھ امریکہ کی طرف آیا اور بس اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کہاں گیا۔ غائب ہو جاتے ہیں، صفحے ہستی سے جیسے اڑ گئے، ہیں ہی نہیں، کہاں گئے؟ کوئی کسی اتنی سائنس ترقی کر گئی، آج کل کے زمانے میں بھی نہیں پتا چلا وہ کہاں ہیں سارے کے سارے جہاز کدھر گئے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان جب ڈرے نا، جب خوف کھائے تو پھر دیکھے کہ کسی بھی وقت پکڑ ہو سکتی ہے۔ ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں سوچتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم اتر ہی جائیں گے، خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو جب انسان جہاز میں بیٹھتے ہوئے سوچے کہ اس وقت اگر میں جہاز سے نہ اتری تو کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ ایسے اگر مجھے میری موت یہاں پہ لکھی ہوئی تو کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کہوں، یا پھر یہی کہوں وہاں میری حسرت ہوگی کہ کاش مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس بھیجیں تو میں ہر سیدھا کام کروں گی، میں نمازیں بھی پڑھوں گی، سب کچھ کروں گی، سب سے اچھی بن جاؤں گی، ہر چیز کروں گی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم اس وقت تو وہ ڈرتے ہیں لیکن پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر بھول جاتے ہیں۔ اور یہی آیا 23 میں کہا کہ یہ جو بغاوت وہ کرتے ہیں تو پھر اس کا کیا ہے؟ کچھ روز کی یہ زندگی ہے، اس کے یہ مزے جو انہوں نے لوٹنے ہیں یہ لوٹ لیں۔ اب ٹائم تو ہے نہیں ان کے پاس، یہ تو ڈیتھ تو ایک ایسی اصلیت ہے جس کا تو کسی کو انکار نہیں، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، کوئی سائنس کسی کو مرنے سے تھوڑی بچا سکی۔ تو یہ تو پکا ہے نا کہ تم سب نے قبر میں جانا ہے، تو جس دن جاؤ گے اس دن اصلیت پتہ چل جائے گی۔ اگر آج نہیں تم لوگوں نے مانا مت مانو، لیکن پھر دیکھ لینا تم چند روز کے مزے ہیں لوٹ لو جو تم نے لوٹنے ہیں، جو تھوڑی سی پابندیاں ہم نے لگائی ہیں، تمہیں وہ پابندیاں نہیں چاہیے اپنی لائف میں، یو وانٹ ٹو لیو ایز یو وانٹ ٹو، میرے تمہیں پابندیاں لگتی ہیں، مشکلیں لگتی ہیں میری باتوں پہ عمل کرتے ہوئے، تو ٹھیک ہے پھر مزے لوٹ لو۔ پھر اس وقت جب تم آؤ گے ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے تو ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کچھ کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اب آیا 24 ہے، دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اسی وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسے غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔
اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مثل الحیات الدنیا کہ دنیا کی زندگی کیسی ہے کہ جب تم اس کے نشے میں مست ہو اور تم سمجھتے ہو سب میرے پاس ہے، اب تو میں اس کا مالک ہو گیا ہوں، اب تو میرے پاس ایوری تھنگ از ان مائی ہینڈ، ہر چیز مجھے لگتا ہے میرے کنٹرول میں، کہ اب اللہ کو بھول ہی جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ تو فارمر کی اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی نا، کہ جب وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بس میری فصل پک گئی، اب میں نے اس کو کاٹنا ہے اور اب میرا تو بڑا اچھا پورا سال گزرنے والا ہے، پیسے بھی آ جائیں گے، اناج بھی آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا، تو یکایک وہ ساری کی ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ اور عام زندگی میں آپ دیکھیں، آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہے، ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے، آپ نے کوئی اسٹاک میں انویسٹمنٹ کی ہے، آپ نے بزنس ہے، آپ کا چلتا چلتا بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے، اور تو اور ایسے ایسے ہوا ہے کہ شادی کے گھروں میں خدا نہ خواستہ استغفر اللہ صفے ماتم بچ گئی، خوشیاں سب اکٹھے ہیں اور اچانک ایسے ہو گیا کسی کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہم تو تمہیں دکھاتے ہیں یہ چیزیں، اس لیے نشانیاں کھول کھول کے بتاتے ہیں کہ تم کچھ سوچو اور سمجھو، اور اگر پھر بھی نہیں سمجھو گے تو پھر یہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ تو میں تو کھول کھول کے نشانیاں بتا دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اس سے اوپر میں تمہیں کیا کہوں، کہ انوائٹ کر رہا ہوں کہ آؤ دیکھو، غور کرو، غور کر لو، آج غور کر لو اور اپنے آپ کو سیدھا کر لو۔ اگر اب پھر بھی نہیں کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، وہ جو اس نے وہاں جو آخرت میں وہ کاٹے گا وہی ہوگا جو اس نے آج یہاں پر دنیا میں بویا ہوگا، وہی وہ کاٹ لے گا، بس اس دن تو انصاف ہوگا۔ اب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحمت تو ہوگی لیکن انصاف ہوگا۔ 25 آیا ہے، تم اس ناپائید زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے وہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم تو اس دنیا کی فریب میں مبتلا ہوتے جا رہے ہو، یہ جو خوبصورت سا ایگزامینیشن ہال ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم پیپر دینے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس ایک کوسچن پیپر ہے اور ارد گرد ہم دیکھ رہے ہیں بڑا شور شرابہ، گیمز لگی ہوئی ہیں، یہ لگا ہے، میلہ لگا ہوا ہے، تو اب اگر میں کوسچن پیپر پہ اپنا پیپر کرنا بھول جاؤں اور جا کے گیمز کھیلنے لگ جاؤں، ادھر گیم دیکھی، ادھر اچھا تم کیا پہن کر آئی ہو، تم نے کیا کیا، یہ وہ، یہ اس طرح اپنا ٹائم ویسٹ کر دوں اور بعد میں پتا چلے کہ پیپر کا ٹائم تو ختم ہو گیا، تو یہ اسی بات سے الرٹ کیا جا رہا ہے کہ پیپر تو تم نے دیا ہی نہیں، ٹائم تو ختم ہو گیا، تم تو ادھر ادھر دیکھتے رہے ایگزامینیشن ہال کتنا خوبصورت ہے، کتنے اچھے پھول لگے ہوئے ہیں، یہاں پر کیا ڈیکوریشن لگی ہوئی ہے، او یہاں کیا چل رہا ہے، اگر یہی دیکھتے رہیں گے تو پھر اس کے فریب میں مبتلا ہو گئے، فوکس خراب ہو گیا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ہمیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ دارالسلام کیا، جنت کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور وہاں وہ کیسی ہوگی کہ وہاں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 28 اور 7، اس حدیث میں ہے کہ بڑے دنیا دار کروڑ پتی کو جو ہم ہمیشہ ناز و نعمت میں ہی رہا تھا، لا کر جہنم میں ایک غوطہ دے کر پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کہو تمہاری زندگی کیسی ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میں نے تو کبھی کوئی راحت نہیں دیکھی، کبھی آرام کا نام بھی نہ سنا، یعنی کہ کروڑ پتی انسان جو بہت ہی ناز و نخرے میں رہا اور جہنم میں اس کو ایسے ڈپ کیا اور یوں نکالا، اور پھر سے پوچھا ہاں کیسی زندگی تھی، تو کیا جواب دے گا کہ میں تو کبھی کوئی زندگی میں کوئی راحت دیکھی ہی نہیں، میں تو کبھی کوئی آرام ہی نہ آیا۔ اور پھر اسی طرح دنیا کی زندگی میں ایک گھڑی بھی جس کو آرام کی نہیں تھی، کہ کسی کی زندگی ایسی ہے کہ کوئی اس کو چین ہی نہیں تھا زندگی میں، اتنی اس کی آزمائشیں تھیں، اس کو جنت میں ایک غوطہ دیا ایسے کر کے اور پوچھا کہ بتاؤ کہو دنیا میں کیسے رہے، تو کیا جواب دے گا کہ میں تو پوری عمر کبھی رنج و غم کا نام ہی نہیں سنا، نہ کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہ کوئی دکھ دیکھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 28 اور 7، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اتنی چھوٹی سی زندگی ہے جس کے لیے تم لوگ جو ہو میری نافرمانی کر رہے ہو۔ اچھا جی، اب 26 ہے، جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل ہے، اور ان کے چہروں پر روئے سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، اور وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہوں نے بھلائی کا طریقہ جو اختیار کریں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر چلیں، اور جنت انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اکٹھے ہوں۔ اور 27 میں پھر وہی کنٹراسٹ بتایا کہ جن لوگوں نے برائیاں کمائیں اور ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہو کر رہے گی کہ کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پہ ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوں گے، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا چہروں پہ ان کے کالے ہو جائیں گے چہرے، جیسے کہتے ہیں نا نور سے چہرے روشن ہو گئے، تو جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے ان کے بس ذلت ایسی مسلط ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کو نہ کوئی بچانے والا ہوگا، اور چہروں
پہ تاریکی چھائی ہوئی ہو، جیسے کوئی رات، گہری رات کا، جب بہت گہری رات ہو نا، تو وہ جب کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس قسم کے خوفناک ان کے وہاں پر وہ ہوں گے، اور وہ دوزخ کے مستحق وہ لوگ ہوں گے۔ آیا 28 ہے، جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ اور 29 ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کو گواہی کافی ہے، تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اور پھر 30 ہے، اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے مالک حقیقی کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھر رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن وہ پردہ اٹھا دے گا ان شریکوں کا، جن کو وہ شریک سمجھتے تھے نا، کہ یہ لوگ ہیں شاید یہ ہمیں جو کچھ دے سکتے ہیں، یا ان کی ہم پوجا کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو رومنز اور گریکس ہیں، ان کے تو کتنے بے شمار گاڈز ہیں نا، انہوں نے تو بہت سے بنائے ہوئے، لیکن یہ کہ عربوں میں اس طرح نہیں تھا۔ انہوں نے جو کچھ جو تھی نا توحید اور ربوبیت ان کے اندر تھی، تھوڑا سا جو شرک تھا نا وہ الوہیت کا ان کے اندر شرک تھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن جس جس کا کے ساتھ تم شرک کرو گے میں پردہ ہٹا دوں گا، اور پھر وہ لوگ ایسے منکر ہو جائیں گے کہ تم نے ہماری تو کبھی عبادت نہیں کی، اور پھر یہ کہیں گے کہ اگر تم نے ہماری عبادت کی تو ہمیں تو اس بات سے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ تم ہماری عبادت کرے تھے۔ اب جتنے بھی آپ مزاروں پہ چلے جائیں، وہاں سجدے کریں، دعائیں منگوائیں، دیگیں چڑھائیں، جو مرضی کریں، اس دن وہ جو بھی ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں سجدے کرتے، یا ہمارے تو سب کچھ، اسی لیے تو غیر اللہ کے نام کی قربانی اور غیر اللہ سے دعا کرانا اس قدر منع ہے کہ اس دن تو کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا نا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توحید کو اپنے اندر گاڑنا بہت بہت ضروری ہے، کیونکہ سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا۔ اچھا جی، اب آیا 31 ہے، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس نے اختیار کی ہیں، کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے۔ اور 32 ہے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے، آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو۔ 33، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی اور وہ مان کر نہ دیں گے۔ اور 34 ہے، ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے، کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم پہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو۔ اور 35، ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس دنیا کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو رہنمائی نہیں کرتا اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو۔ تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تینوں جو میں نے آیات تینوں چاروں پڑھی ہیں نا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ان سے کوسچنز کر رہے ہیں، جیسے ایک ڈائیلاگ ہوتا ہے نا، ان عرب سے ایک کوسچن کیا جا رہا ہے کہ تم یہ کر کیا رہے ہو، ایک دفعہ ان سے کوسچن کہ تم بتاؤ یہ ہو کیا رہا ہے، پہلے غور تو کرو کہ پہلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے۔ اب تمہیں جو رزق دیتا ہے، اگر ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اوپر سے آسمان سے، دیکھو تم کس طرح رزق ملا، تم تو یہ چڑھا رہے ہو اپنے شریکوں کو، تو تم آگے سے جا کے دے رہے ہو قربانیاں، تمہیں تو رزق اللہ تعالیٰ فراہم کر رہا ہے، اور پھر یہ جو سماعت اور بینائی کی قوتیں ہیں، یہ جو سب تمہیں جو ہم نے دی ہوئی ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب چیزوں کو تم کیا بھول گئے ہو، یعنی کہ یہ جو قانون گمراہی اور قانون ہدایت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا بنایا ہوا اسلام میں، تو یہ اس کو جو جوڑا جا رہا ہے کہ اگر تم جو ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جاؤ گے، قانون ہدایت کو بھول جاؤ گے، تو پھر تو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اسی کو ہدایت دیتا ہے جو بڑی اسپیشل چیز ہے، جس کا جو اس کا حقدار ہوتا ہے، جو حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سربسجود ہوتا ہے، اس کو ملتا ہے، جو حقیقت سے چاہتا ہے۔
تو یہ بیسیکلی فطرت کو پکارا جا رہا ہے کہ جو بھی انسان فطرت سے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے، یعنی کہ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ۔ یہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ڈیفیکلٹ چیز نہیں رکھی کو سمجھنے کے لیے کوئی اسپیشل انٹیلیجنس چاہیے ہو۔ کوئی بھی ایک عام انسان غور کر لیتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ یہ تو انتظام اور یہ چیزیں کوئی نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہمارے علاوہ کوئی اور دیتا ہی نہیں تو پھر تم کیسے پھر گئے ہو؟ اور پھر یہ کہا گیا کہ جو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک ہیں، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو، یعنی کہ کبھی تم نے دیکھا ہے انہوں نے کوئی چیز بنائی ہو، تو پھر تم کیسے الٹی راہ چل رہے ہو؟ کہا ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اور پھر کیف تحکمون، کہ کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو کہ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، کیونکہ حق کی رہنمائی کیا ہے؟ یہ جو ان کے گاڈ سے وہ کیا ہے نا، لکشمی دیوی پیسے دے گی، یا جو بارش کا وہ ہے وہ بارش مان جائے گا تو بارش ہوگی، ناراض ہوگا تو بارش نہیں ہوگی، لکشمی دیوی خوش ہو جائے گی تو پیسے دے گی، نہ خوش ہوگی تو پیسے آنے بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی بھی یہ جو ان کے شریک تھے، کبھی بھی انہوں نے کوئی موریلٹی کا حکم دیا؟ کبھی آپ نے سنا ہے کوئی ایسا شریک ہو جو کہتا ہو کہ سچ بولو، دوسرے کو دھوکہ نہ دو، جو ہے وہ جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھی اخلاق رکھو، ہمسائے کا خیال رکھو، جائیداد میں دوسروں کو حق دو، کہ کوئی موریلٹی کا حکم دیتے ہیں یہ تمہارے شریک؟ یہ شریک تو انہوں نے صرف دنیا کی ایک مادی چیزوں کے لیے رکھے ہوئے تھے نا، یہ سب دنیا دنیا دنیا، کہ یا تو اس کی وجہ سے بارش آ جائے گی، ایک لو آف گاڈ ہے اس کی وجہ سے محبت مل جائے گی، اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، یعنی کہ جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں وہ تم ان سے مانگ رہے ہو۔ کبھی کسی نے موریلٹی کا حکم دیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم ہیں جو تمہیں موریلٹی کا حکم دیتے ہیں، جو اور ہم تمہیں موریلٹی کی طرف لاتے ہیں، ہم ہیں جو تمہیں حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تو پھر کون زیادہ مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے۔ اب آیا 36 میں کیا کہا گیا کہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو اس میں کہا ان اللہ علیم بما یفعلون، یفعلون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے فعل، فعل وہ ہوتا ہے جو ہم ریفلیکسلی کام کرتے ہیں، اور یفعلون وہ ہوتا ہے جو ہم ارادے سے کرتے ہیں، یعنی پلان کر کے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ محض قیاس جو ہے قیاس رائیاں کر رہے ہیں کہ فلاں شخص کر دے گا۔ دیکھیں نا، اگر میرا انگلش کا پیپر ہے اور میں قیاس گمان کروں گی نہیں نہیں میں تو اردو کی تیاری کر کے جاؤں گی تو انگلش کا پیپر وہاں پر میں کر لوں گی، تو ہو سکتا ہے۔ یا پھر میں انگلش کا پیپر پڑھوں اور میں کہوں ہاں وہ میں نیٹ فلکس پہ جو مووی دیکھی تھی نا اس کے کوشچن آئیں گے میں نے انگلش کے پیپر میں، یہ میرا خیال ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پیپر آئیں گے، تو وہاں جا کے بولا میں وہ مووی دیکھ لیتی ہوں، میری تیاری ہو جائے گی۔ از اٹ پاسبل؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم اپنی قیاس رائیاں کرتے ہو نا، اپنے گمان چلاتے ہو، تو یہ گمان نہیں چلیں گے۔ جو ہم سمجھتے ہیں نا میرا خیال ہے ٹھیک ہے، یہی ہے اسلام میں، مطلب میں صحیح کہہ رہی ہوں، نہیں، ہماری گمان سے یہ باتیں نہیں چلنی کہ میرا گمان ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے جب آپ کبھی جاتے ہیں نا لوگوں سے بات ریلیجن کی کریں تو اکثر لوگ کہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کر کے باقاعدہ کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے کرے۔ بھائی آپ کے یا میرے خیال سے فرق نہیں پڑتا، فرق تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں، آپ کے پاس ریفرنس ہے کوئی تو بتائیں، آپ کا خیال یا میرا خیال کوئی معنی نہیں رکھتا، میں کیا خیال کرتی ہوں یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں دین کی سمجھ ہے اور میرا خیال ہے کہ ایسے ہے، ہمارے خیال سے نہیں، ہمارے پاس جو گائیڈ لائن ہے، جو سلیبس ہے ہمارا، یہ بک ہے، اور پھر ہمارے پاس جو ٹیچر ہے ہمارے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہوں نے ہماری جو سیرہ ہے وہ ہماری ٹیچر ہے، تو اس سے ہم نے لینا ہے، وہ ہمارا سلیبس ہے۔ ہمیں خود ہی اپنا سلیبس نہیں بنا لینا کہ میرا خیال ہے یہ، تو یہ گمان قیاس اور گمان رائیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرے۔ آیا 37 ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی شروع میں پڑھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شروع میں ہی ہم نے پڑھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، صرف وہی لوگ اسے ہدایت حاصل کریں گے جو متقی ہوں گے، اور جو متقی نہیں ہوں گے وہ جتنا بھی اس کو پڑھ لیں گے اس سے کوئی ہدایت نہیں حاصل کرے۔ آیا 38 ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لو، اور خدا کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔
تو یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، یعنی کہ جس کو ادعو کا مطلب ہوتا ہے کہ دعوت دے دو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، من دون اللہ کہ اللہ کے سوا کے، اللہ کے علاوہ کسی اور، جتنے مرضی لوگوں کو بلا لے، کیونکہ یہ لوگ تو اپنے عربی لینگویج میں سمجھتے تھے نا بہت فصاحت ہے، اور ہمیں تو بہت ہی دوسروں کو اجمی کہتے تھے، اجمی کو یہ کہتے تھے کہ عربی لینگویج میں اتنی فصیح ہے کہ وہ کہتے تھے اتنا ایکسپریشن ہے ہماری زبان میں کہ اگر جو عربی کے علاوہ جو ہے نا وہ اجمی ہے، اجمی مینز ایسے جیسے کہ گونگا ہو، یعنی کہ ان کی لینگویج میں تو کوئی ایکسپریشن ہی نہیں ہے، تو گونگوں کی طرح۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جس مرضی کو بلا لو، اپنے شاعروں کو بلا لو، بڑے بڑے ادیبوں کو بلا لو، جس مرضی کو بلا لو، جادوگروں کو بلا لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سوائے میرے۔ اور ایک جگہ تو آگے قرآن میں 6 دفعہ یہ چیلنج آیا ہے، اور آگے ایک جگہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بے شک جنوں کو بھی بلا لو، جس جس کو بلا سکتے ہو بلا لو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ان کن تم صادقین، ان کن تم صادق، اگر تم سچے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم سچے نہیں ہو، جھوٹے ہی ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کیا۔ اب دیکھیں نا ڈفرنٹ معجزے کہتے تھے نا، معجزہ آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا معجزہ یہ علمی معجزہ تھا۔ پہلے دیکھیں آپ، جیسے جیسے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ایک جو اس کو ہم جو 2-4 مہینے کا بچہ ہے اس کو ہم کیسے چنچنا سا یا کوئی ایسا ٹوائے دیتے ہیں نا جس میں میوزیکل ٹوائے ہو، جو تھوڑی اس کے اندر آواز آئے تو اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، یا کٹ 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 وہ دیکھے گا اس کو آبجیکٹس کو، تو اس کو وہ خوش ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جب نئی نئی شروع میں جب انسانیت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے تھے تو ایسے معجزے آتے تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عصا دیا کہ مارا اور وہ اژدہا بن گیا اور اسے سارے اژدہوں کو کھا لیا، ٹھیک ہے؟ یا ان کے ید بیضا تھا کہ ان کے ہاتھ جو تھے وہ چمکتے تھے، وہ دکھایا کہ کیسے چمکتے ہیں اور کس طرح وہ علاج کر دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ اس وقت یہ والے ایسے معجزے دکھائے گئے۔ اب تو یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے نا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ قیامت تک یہی جو تھی وہ بک رہنی تھی قرآن، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ بھی ایسا دیا جو علمی معجزہ تھا، یعنی علم کا معجزہ، یعنی کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ سائنس نے اور آگے ترقی پہ ترقی ہونی ہے، علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھولنا ہے کچھ نہ کچھ انسانیت کے آگے، تو ایسا معجزہ ہونا چاہیے جو علمی معجزہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا کہ یہ علمی معجزہ ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے، اس جیسی ایک آیت لے آؤ۔ یہ آج تک یہ معجزہ اوپن ہے، ابھی بھی اوپن ہے، ابھی بھی کوئی لے آئے، ایک صورت بنا کے لے آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج تک اوپن چیلنج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں کہ یہ ایک مدت تک ہے، ابھی بھی کوئی بنا کے لے آئے، اوپن چیلنج ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی تمہیں اپنی اس زبان کے اوپر بھی ہے کہ بہت ہماری بڑی اچھی بلیغ زبان ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ کلام کسی انسان کا ہے، یا کہ اس وسلم نے خود بنا لیا ہے کلام، تو تم بھی بنا لو ایسی ایک آیت، کیوں نہیں بنا لاتے؟ وائی ناٹ، بنا لو۔ تو یہ پھر یہ معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا یہ علمی معجزہ یہ دیا گیا کہ آج تک وہ معجزہ قائم ہے، آج تک یہ چیلنج قائم ہے کہ اس جیسا کوئی اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو وہ پھر بنا لائے۔ اور 39 میں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آتی اور جس کا مال بھی ان کے سامنے نہیں آتا، اس کو انہوں نے خام خواہ اٹکل پچو جٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ اور آیا 40 ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو جو ہے نا کہ جب ان کی گرفت میں علم کی گرفت میں یہ بات نہیں آتی تو پھر یہ کیا کہتے ہیں، سوڈو انٹلیکچوئل بنتے ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بات نکال کے کرتے ہیں کہ بس ایک جو کہتے ہیں نا کہ اعتراض پہ اعتراض بلا وجہ کا کرنا، وہ اگر یہ کریں گے تو پھر اس کا تو پھر وہ خمیازہ خود بخود ہی بھگتیں گے نا۔ اور یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام مفسد لوگوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔